कराची के अंदर पॉलिटिक्स करना शेर का जिगरा चाहिए, वो भी एमक्यूएम की पॉलिटिक्स जिसमें आपको मौत के मुंह में भी जाना है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को मरना है, जिसमें आपको उठ जाना है, एफआईआरें कटनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सप्तान अली फुटबॉल का सीज़न 2। रेहान साहब, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और अचानक आपने यू टर्न लेके आप पॉलिटिक्स वाली तरफ। सफ़र जो है ना घर वाले कर रहे होते हैं आपके, बाहर वालों को ज़्यादा पता नहीं होता तो इसलिए वो समझते हैं कि ये जाहो जलाल है, खबर हाल तो मुर्दा जानता है। कभी आपको ऐसा लगा कि आप गलत लोगों के बीच में सही काम करते हैं? देखिए, काम करने का मज़ा ही उस वक्त है जब आप गलत लोगों के बीच में हो। सही है। जो कुछ नहीं करता वो तनकीद करता है। ऐसा दर्दनाक वाक़या जो आप बताना चाहें? जिस दिन एमएनए बने उसके अगले महीने कराची में पहले अनडिक्लेयर्ड फिर डिक्लेयर्ड ऑपरेशन शुरू हो गया था। हमारे जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, इनका सबसे बड़ा ड्रामा क्या होता है? देखें, फनकार तो सारे ही हैं, सारी। अर्बन पॉलिटिक्स अलहदा है, रूरल पॉलिटिक्स अलहदा है, जिरगा यहाँ पर अलहदा है, ट्राइबल एरिया अलहदा है कि यहाँ पर एक रूथलेस किस्म के 10 साल के लिए डिक्टेटर की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सप्तान अली फुटबॉल का सीज़न 2। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कराची की पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा रहे हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और एमक्यूएम का एक बहुत ही सेंट्रल फिगर। इन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पहचान एक बहुत ही ग्राउंडेड और आउटस्पोकन लीडर के तौर पे बनाई। इनका जो मेन फोकस है या था वो हमेशा आवाम के लिए उनके मसले मसाइल को हल करना, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस पर रहा है। मज़ेदार बात यह है कि इनकी जो लाइफ जर्नी है वो पॉलिटिक्स के हद तक महदूद नहीं है। इनकी लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फॉर्मल पॉलिटिशियन टू टोटली सोशल कॉन्शियस पर्सन इंडिविजुअली, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उससे भी मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने अपने टाइम पे हमेशा शहर के या कानून के या सोसाइटी के फ्लॉस के बारे में ओपनली बात की है, जिसकी वजह से उनको कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी झेलना पड़ी, लेकिन वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा उस चीज़ों को मनवाने की बिल्कुल कोशिश की है। ये वो पॉलिटिशियन है कि जो अपने ओपिनियंस के ऊपर डिबेट भी स्टार्ट करवाते हैं और फिर अपनी सादगी से दिल भी जीत लेते हैं। लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू रहेगी, हम न सिर्फ उनके पॉलिटिक्स की दुनिया के बारे में बात कर रहे होंगे, बट साथ ही साथ उनके रियल लाइफ स्टोरीज़, स्ट्रगल्स और कंट्रोवर्सीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे जो मेहमान हैं रेहान हाशमी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आपके? आई एम फाइन, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है सर ज़िंदगी में आजकल? ज़िंदगी एक आम आदमी की तरह है और हलचल है। सही है। और जो आम आदमी जिस तरह फेस कर रहा है डे एंड नाइट, वो हम भी उसी तमाम रूज ज़वाल से गुजर रहे हैं। सही है सर। कुछ मज़ेदार सवालात हैं आज मेरे पास। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले आपकी एक अच्छी खासी लाइफ, ज़िंदगी, जॉब, सब कुछ, और पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया, आप मोटिवेट हो गए, आप पॉलिटिक्स वाले साइड पे आ गए और आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। ऐसा क्यों? मतलब किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? देखें सप्तान, मेरा तो अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये, वैसे तो टर्निंग पॉइंट्स आए थे 2-3। सही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि खिलाफ मामूल, अबव एवरेज किसी भी शख्स कराची के रहने वाले से अच्छी एक मतलब ज़िंदगी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा था मैं। सही है। उन दिनों में आपको याद होगा कि 2010 में एक सूरत हाल कराची की इस तरह थी क्योंकि मेरी जो नेचर ऑफ जॉब थी वो डिप्लोमेटिक मिशन में था और मैं ज़्यादातर बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की इन्हांसमेंट के ऊपर काम कर रहा होता था। सही है। और पाकिस्तान रीजन पूरा मेरे पास था। तो उन दिनों में हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश ये होती थी और किसी भी पाकिस्तानी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल। उन्हीं दिनों में आपको याद होगा या आप बहुत छोटे होंगे कि यहाँ पर सरों को काट कर उनसे फुटबॉल तक खेला जा रहा था। यहाँ से बिजनेस शिफ्ट हो रहा था, कोई बांग्लादेश लेके जा रहा था, कोई कीनिया लेके जा रहा था, वियतनाम लेके जा रहा था, और वो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, वो मादूम होती जा रही थी। सही है। और उसके पीछे कराची को यरगमाल बना के, कराची इकनॉमिक हब है, पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है। यहाँ पर हर ज़ुबान, नस्ल और फ़िक़्ह के लोग यहाँ पर आबाद हैं, जिनकी अव्वलीन तरजीह होनी भी चाहिए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में अपना रोल अदा करें। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिड्यूस होंगी, जो बिज़नेस करने के मौक़े कम होंगे, तो जॉब
بھی کم ہوں گی اور پاکستان کا تشخص بھی مجروح ہوگا. تو اس طرح کے بھی اور واقعات ہوئے کہ جب ہمارے ڈیلیگیشنز آتے تھے فارن ڈیلیگیشن, تو دیٹ واز ریئلی الارمنگ فار اس کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. پھر بلوچستان وغیرہ میں بھی ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹرز آئیں. آپ کو ملک کے پولیٹیکل اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اچھا دکھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے ملک میں مواقع لوگوں کو نظر آئیں, بیرون ملک انویسٹمنٹ اچھی ہو. تو ایک تو یہ تھا. پھر دوسرا یہ کہ بائی الیکشنز کی ایک اپرچونیٹی, میں مینجمنٹ ٹرینر کے طور پہ بھی مختلف جگہوں پہ وزٹنگ فیکلٹی تھا, تو انہی دنوں میں MQM پاکستان نے مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا اویئرنیس پروگرامز وغیرہ کروانے شروع کیے, تو اس میں متعارف ہوا دراصل. اور وہاں سے میں ایک 6 مہینے کے لیے ڈویل نیشنلٹی کے اوپر ایک MNA کی سیٹ خالی ہوئی نارتھ ناظم آباد سے, تو وہاں پر مجھ کو پھر MQM کی طرف سے اپرچونیٹی دی گئی. اور ایک کافی طویل مرحلے سے میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, میری کوئی لابنگ نہیں, کوئی مطلب انویسٹمنٹ نہیں. تو سر کیا کبھی بچپن پہ اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑی سی لائف جرنی کے اوپر, تو کیا کبھی بچپن میں آپ نے سوچا ہوگا یا بڑے ہو کے یا ایجوکیشن کے ٹائم پہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے, کبھی غلطی سے بھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ یار پولیٹیشین بن جاتے ہیں کبھی نہ کبھی؟ دیکھیں, سیاست جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ایک شجر ممنوع کنسیڈر کیا جاتا ہے, خاص طور پر جو مڈل کلاس سیگمنٹ ہے وہ اس کو ایک بڑا ہی شجر ممنوع کنسیڈر کرتا ہے, ایک بڑا ہی ڈرٹی اس کو سیگمنٹ کنسیڈر کرتا ہے. آلدو کہ مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد تحریک پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے رکن تھے. قائد اعظم کو 2 دفعہ گارڈ آف آنر بھی دیا انہوں نے. حکومت پاکستان نے ان کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا. لیکن وہ پالیٹکس نہیں تھی, وہ موومنٹ تھی, پاکستان کی تشکیل کے لیے موومنٹ تھی. بالکل. لیکن پاکستان کی مروجہ جو سیاسی نظام ہے اس میں بہت مشکل ہے. آلدو کہ میری اسکولنگ باہر ہوئی ہے تو پاکستان آنے کے بعد, اور اس وقت بھی ہمارا شوق تھا کہ ہم پاکستان آرمی کو جوائن کریں. صحیح ہے. اور جو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے میرے خیال سے. ہاں, پہلے ہمارے وقت میں تو ہر دوسرا لڑکا اپیئر بھی ہوتا تھا. بالکل. اب وہ ذوق اور شوق مجھ کو لگتا ہے کہ کم ہو گیا. ذوق اور شوق کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہمارا تو ہر دوسرا جو کلاس فیلو ہوتا تھا وہ میٹرک کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد اپلائی ضرور کرتا تھا. تو وہ تھا. لیکن آپ جو قسمت میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے. میں فورن ٹریڈ مشن میں چلا گیا. بالکل. اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہا. پھر تو سیاست کا نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ ایک اپرچونیٹی تھی 6 مہینے کی تھی, تو میں نے اس اپرچونیٹی کو میں نے نہ کہا نہ بولا, نہ کسی نے کہا, کسی نے ریکمنڈ کیا, وہاں سے کالیں آئیں. پھر 12-13 انٹرویوز کے مراحل ہوئے ان لوگوں کو جن کو ہم ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے, اور ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو انٹرویو دینا, اور پھر وہاں سے اس میں چاہے فاروق ستار صاحب ہوں, چاہے وہ انیس قائم خانی ہوں, چاہے وہ نسرین جلیل صاحبہ ہوں. بالکل. تو یہ وہ لوگ تھے, مطلب ایک سافٹ امیج تھا کراچی کا. صحیح ہے. تو ہمارے لیے ایک بڑا ہی امپریسو قسم کا ایک وہ تھا مرحلہ. اور اچانک سے جب پتہ چلا کہ جناب آپ کو جو نا نامینیٹ کر دیا گیا ہے, تو 6 مہینے کے لیے میں آیا. حالانکہ گھر والوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا, تو میں نے کہا 6 مہینے کی بات ہے, اٹس این آنر فار می ڈیفینیٹلی. تو لیکن اس کے بعد پھر 2013 میں دوبارہ مجھ کو وہ کیا, اور اسی دنوں میں کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو گئی تھی. تو مجھے وہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا کراچی کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں. اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ لیں, آپ کوئی بھی ٹرم کر لیں, لیکن وہ اس ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل ویو پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اپنا رول ادا کرے. ہر آدمی اپنا رول ادا کرے, چاہے وہ لکھ کر کرے, چاہے بول کے کرے, پروڈکٹیو پازیٹیو, ملکی سلامتی سے متصادم نہ ہو اس کے ویوز, تو اس کو رول ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ اگر ویکیوم چھوڑیں گے تو ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں. 75-80 ایئرز ہی ہوئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے ہوئے, تو ہمیں ایوالو کرنا ہے, مزید سیاسی بالیدگی اختیار کرنی ہے. اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم, لیکن وہ نقطۂ نظر اپنی جگہ ہے. صحیح ہے. کیونکہ میرا سوال اس سے لنک یہ ہو رہا تھا نا کہ بہت سارے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد پالیٹکس میں جانے کی کیا ضرورت تھی, یا پالیٹکس کی طرف کیوں گئے آپ. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار اتنا سب کچھ کیا آپ نے, اینڈ میں جا کے پالیٹکس میں ہی جانا تھا تو آپ پہلے ہی نکل جاتے ہیں آپ. تو آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو بولا ہو کہ یار ریحان صاحب اچھی خاصی نوکری چل رہی تھی, زندگی بھی بہترین, اور اچانک آپ نے یو ٹرن لے کے آپ پالیٹکس والی طرف نکل؟ گھر والے تو بولتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی,
تو کیونکہ وہ سفر جو ہے نا گھر والے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ان تمام چیزوں کو جو ہمیشہ. ہاں تو باہر والوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہ و جلال ہے اور یہ بڑی شان ہے, آن ہے, بان ہے, تو اندر قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے کہ کیا صورتحال سے گزر ہوتے ہیں. دیکھیں بہت آسان ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں اور پھر جانور میں آپ میں کیا فرق رہا کہ آپ اپنی روٹی روزی کے لیے ہی صرف کر رہے ہیں. جانور میں اور انسان میں پھر کوئی فرق نہیں بچے گا کہ اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ کر جب آپ کمیونٹی کو کچھ ریٹرن کرنا چاہ رہے ہوں اور اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر باہر سوچ رہے ہوں, اپنے ان مراتوں کو چھوڑنے کا بھی سوچ رہے ہوں جو کہ آپ کو اپنی آسودہ حال زندگی میں مل سکتی ہے. بالکل. تو جانور تو یہی کرتا ہے نا کہ اپنے حصے کا کھانا لے کر بوٹی لے کر سائڈ میں ہو جاتا ہے. تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا رہا کہ اگر کوئی کمیونٹی موبلائزیشن اور کمیونٹی انگیجمنٹ, کمیونٹی ڈیولپمنٹ, سوشل ویلفیئر کے کام نہ کر رہا ہو. اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ سیاستدان ہی نہیں کہلانے کے لائق ہے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ نہ ہو, جو کہ سماج کے لیے نہ سوچ رہا ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری سیاست میں بہت بےہودگیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ میں نے وٹنس کیا کہ بہت ایسے اللہ والے لوگ بھی شامل ہیں, بڑے قابل لوگ شامل ہیں, پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں اور ہر پارٹی میں ہیں کیا جن کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے, ہر شعبے میں ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ عام آدمیوں کے لیے سیاست کو آسان ہونا ضروری ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور نشان عبرت بنا کر سیاست کو شجر ممنوع نہ بنایا جائے, کیونکہ لیڈرشپ آپ کی ٹرو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے گی. اور وہ ایک ایسا شخص جو کہ صحیح معنی میں جس کے ہو از اے بورن لیڈر, اس کو جب تک اپرچونٹی نہیں دیں گے آپ تو آپ پھر لیڈرشپ کا کرائسس ہوگا. کہے تو رجال ہے یہ. تو ابھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں ملک میں, اس میں اسٹوڈنٹ لیڈرشپ اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو اچھے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے بجائے ان کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, نئی لیڈرشپ کو لانے کی ضرورت ہے. جنزیز کو اب کوئی غرضی نہیں ہے, تو اس میں اب جنریشن ایکس اور جنریشن وائی تو کسی طریقے سے گزر ہی گئی, انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی, لیکن جنزیز کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے. ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جناب یو ہیو ٹو پلے یور رول. اس حوالے سے آپ کے دماغ میں کوئی پلان ہے, کوئی دیکھیں کیونکہ میں چیزیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس چیز کے اندر؟ دیکھیں میں تو کر رہا ہوں ذاتی حیثیت میں بھی, اپنے حلقہ احباب کے تھرو بھی کر رہا ہوں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, بہت ہی فرم بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ نوجوانوں کو چاہے وہ کسی بھی سیگمنٹ کے ہوں, ان کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے. بالکل. آپ ان کو فارغ چھوڑیں گے تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو اور انسان کی جبلت ہے کہ انسان عمومی طور پر منفی رجحان کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے, ٹیچرس کا بھی کام ہے, مینٹورس کا بھی کام ہے کہ وہ اس کے پوٹینشیل کو پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے انیشیل لیول پر اس کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ڈالیں. اسپورٹس کی بہت ساری تنظیموں کو میں کئی دہائیوں سے ہیڈ بھی کر رہا ہوں سندھ کی سطح پر, اولمپک ریکگنائز ایسوسیشنس کو. اس میں اولین ترجیح یہ ہے کہ نوجوانوں کو, لڑکے لڑکیوں کو اسپورٹس میں انگیج کریں, ان کو اس بات کی طرف راغب کریں, کیونکہ ایک دفعہ لت پڑ گئی نا آپ بچے کو, نوجوان کو, کسی کو بھی کسی کھیل کی, پازیٹیو چیزوں کی, اس کی ساری انرجی وہاں پر یوٹیلائز ہوگی. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہیلدی کراچی کر کے انیشیٹو ہے میری, اس میں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ہاؤس وائفس وغیرہ بھی ہیں, اس میں یوگا کی ٹریننگ ہے, یوگی وجاہت ہیں, اس میں میرے ساتھ کک باکسنگ ایسوسیشن ہے, تائیکوانڈو ایسوسیشن ہے, سندھ باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس ایسوسیشن کے لوگ ہیں, فینسنگ ایسوسیشن ہے, اورینٹیئرنگ ایسوسیشن ہے. تو یہ ہم لوگ سارے مل کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فری ٹریننگ سیشنز وغیرہ دے دیں. پھر بچیوں کو, لڑکیوں کو, دیکھیں لڑکیوں کا, خواتین کا انگیج ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اچھی جنریشن چاہیے آنے والے دنوں میں, باکردار لوگ چاہیے, تو آپ کو خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا. خواتین کو امپاور آپ کو ان کو کانفیڈنس دے کے, ان کو خود اعتمادی دے کر کرنا پڑے گا. اپنے اقدار میں اپنی روایت, اپنے تہذیب اور تمدن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے ان کا. جو بات ہے, تو ہم جتنے بھی گیمز یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, فارچونیٹلی اس میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ آج کل کے دور میں اگر ہم نوٹ کریں سر, تو وہ نہ صرف اسپورٹس, آپ کسی بھی سائٹ پہ اگر آپ جائیں, آپ نوٹ کریں کہ آج کل میل سے زیادہ فیمیل کی تعداد زیادہ ہے. کیونکہ بہت سارے, مجھے نہیں لگتا ایسا کیوں, یا تو وہ فیمیلز ہماری کچھ زیادہ ہی ماشاء اللہ ایکٹیو ہو گئی ہیں کہ وہ ہر فیلڈ میں, اگر آپ جا کے دیکھیں تو رجسٹریشن میں بھی ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں, وہ سلیکشن میں بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فیمیلز کے نمبر زیادہ ہیں.
تو اب اگر اسپورٹس والے سائڈ پہ بھی ہے تو مجھے لگتا ہے اٹس اے گڈ تھنگ، ناٹ اے بیڈ تھنگ. اٹس اے گڈ تھنگ لیکن اٹ از الارمنگ ایز ویل، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نوجوان لڑکے جو میل ہیں ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو اس کو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. رات کو 3 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھنے کا کیا کام ہے آپ کا؟ آپ وقت پہ سوئیں، صبح کو اٹھ جائیں اور تو آپ کا یہ کام ہے. تو بچیوں کا لڑکیوں کا رجحان ہے، بہت اچھی بات ہے یہ. اس میں ہم نے کافی چیزیں کی. میرا خیال ہے کہ کراچی کی جو پہلی وومن بائکرز ریلی تھی وہ عیسیٰ لیبارٹری کے کولیبریشن میں اور سچل رینجرز کے کولیبریشن میں میں نے کیا تھا. اور اس میں روڈی رائڈرز والوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا. بچیوں کو موٹر سائیکل اسکوٹی 6 سال پرانی بات ہے. اس میں موٹیویٹ کرنے کی بات تھی کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کم سے کم وہ اسکوٹیز وغیرہ تو چلا سکیں. بالکل. پھر اس میں ایک بنت آہن کر کے پروجیکٹ ہے جس میں سیلف ڈیفینس بچیوں کو کروایا جاتا ہے. اور اس بنت آہن میں نہ صرف ان کو موٹر سائیکل چلانا سے لے کر اس میں عمر کر کے ایک نوجوان ہے وہ کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ دیکھیں انڈیویجولی کر رہا ہوں میں، اور وہ کچھ ایسوسیشنز اور کچھ گروپ آف جو انڈیویجولز ہیں ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ہم. اب اس کو فروغ دینا حکومتی سطح پر وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم کیوں بلیم کریں حکومت کو؟ بھائی ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں کرتے ہیں آپ. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں، صحیح ہے. جو کچھ نہیں کرتا وہ تنقید کرتا ہے. بالکل. اور جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے. تنقید کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تو آپ کرنے والے بنے، ڈوئر بننا چاہیے ہمیں. تو اب کوشش تو کر رہے ہیں، اس کے نتائج کئی دہائیوں میں نہیں انشاءاللہ سر، کیونکہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو محنت کا تو صلہ ملنا ہی ہے. ایک مزیدار سوال کہ لائف کے اتنے عرصے میں کبھی کسی سے آپ انسپائر ہوئے، اور اگر ہوئے تو کیوں؟ دیکھیں سورس آف انسپائریشن تو بہت ساری رہی ہیں. جیسے مذہبی رجحان کے حوالے سے مختلف لوگ انسپائر کرتے رہے ہیں، اور فٹنس کے حوالے سے مختلف لوگ انسپائر کرتے رہے ہیں، ڈیڈیکیشن اور جذبے حوصلے کے حوالے سے. اور میرے والد صاحب خود میرے لیے ایک سورس آف انسپائریشن تھے. تو مختلف شعبوں میں مختلف نام ہیں. تو لیکن آپ کو انسپائر ہونے والا ہونا چاہیے. آپ چودھری نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھ سے بہت ہی جونیئر کوئی شخص، اس کی کوئی ایسی ایک اچھی چیز ہو جو کہ جس کو دیکھ کر شاید میں موٹیویٹ ہو جاؤں کہ یار ہاں یہ چیز اگر میرے اندر بھی ہو تو کیا ہی بات. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، اکثر میں کہیں اسپیچ کر رہا ہوتا ہوں تو میں ہر عمر کے لوگوں سے یہ بولتا ہوں کہ بھائی آپ کی ایک محدود زندگی کے اندر آپ کو اپنے اندر کا پوٹینشیل کسی بھی شعبے میں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر اچھی انالیٹیکل اسکلز ہو، کسی کے اندر کوئی آواز اچھی ہو، کسی کی اسپورٹس مین کی صلاحیت اچھی ہو، کسی کے اندر فٹنس کا ایک مواد ہو، تو آپ کو اپنی اس چھپی ہوئی صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. جس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، آئیڈینٹیفائی کریں اور اس میں کام کریں، اس کو ابھاریں. تو اور اگر اس کے بغیر آپ چلے گئے دنیا سے تو پھر فائدہ کیا؟ پھر تو فائدہ ہی کیا. آپ نے اس لائف جرنی میں جتنا آپ نے سارا کام کیا، اور ابھی جو انیشیٹوز کے بھی بارے میں جو آپ نے بات کی کہ آپ یہ بھی کر رہے ہیں، آپ وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو پلانس کے بارے میں آپ نے بات کی، کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ غلط لوگوں کے بیچ میں صحیح کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں کام کرنے کا مزہ ہی اس وقت ہے جب آپ غلط لوگوں کے بیچ میں ہو، اور آپ کی اچھائی کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب آپ غلط میں ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کر رہا ہو اور آپ کچھ کر رہے ہو تو آپ خود نمایاں ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو پرفارمنس جو ہے نا وہ ہر سازش کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ اچھے لوگ ملیں آپ کو. ہو سکتا ہے کہ پروفیشنل جیلسی ہو جائے کہیں نہ کہیں، انسٹیٹیوشن میں، آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کچھ نہیں کر رہا وہ آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہوگا. پھر کمپٹیشن اگر ہوتا ہے کہیں پر تو کمپٹیشن اچھی چیز ہے، آپ کو نکھارتا ہے، ابھارتا ہے، آپ کو ریفائن کرتا ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ تنقید میں تو عمومی طور پر نہیں کرتا. جس کا کوئی نیچر ہے بائی ڈیفالٹ، اس کے جین میں اگر موجود ہے کوئی چیز نیگیٹو تو اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ کو وہ کرنا ہے جو کہ آپ کی جین میں ہے، آپ کی نیچر میں ہے، اور جو آپ نے سیکھا ہے معاشرے سے اس کو بہتر انداز میں کرنا ہے. بالکل. آپ کے پولیٹیکل سفر میں کوئی ایسا دردناک واقعہ جو آپ بتانا چاہیں، یا بہت سارے دردناک واقعات؟ دیکھیں ہم تو سر منڈاتے ہی ہمارے اولے برسنا شروع ہو گئے تھے. جس دن MNA بنے اس کے اگلے مہینے کراچی میں جو ہے پہلے انڈکلیئرڈ پھر ڈکلیئرڈ آپریشن شروع ہو گیا تھا. صحیح ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تمام چیزیں ناکردہ گناہوں کی سزائیں، اس صف میں ہم کھڑے ہوئے تھے. تو ڈیفینڈ کیا پارٹی کے موقف کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا. ویکیوم بھی تھا.
بہت دردناک واقعات دیکھنے کو ملے، یتیم بچوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ان کی ماؤں کو جو مسنگ ہو جاتے تھے ان کی ماؤں کو جواب دینا بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، اور بڑا تکلیف دہ مرحلے سے گزرے ہیں ہم. لیکن ان سب مرحلوں میں کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج تک آپ اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ یار وہ جو دن تھا نا، یا وہ جو واقعہ تھا وہ میں شاید کبھی نہیں، مجھ کو ٹائم یاد نہیں، مجھ کو سن یاد نہیں، لیکن ایک ایسا لمحہ تھا کہ میں عباسی شہید میں ایک لاش کی شناخت کے لیے MNA تھا، میں اس علاقے کا، تو کچھ لڑکے مسنگ تھے، تو ایک بچی، چھوٹی سی بچی ہوگی میرے خیال 6-7 سال کی، صحیح ہے، وہ باہر بلک رہی تھی مردہ کھانے کے، اور وہ شاید اس کو یہ بتایا گیا تھا اس کے والد جو ہے نا وہ مردہ کھانے میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا چہرہ میں بھلا نہیں پاتا ہوں کہ وہ بچی بولی تھی میرے بابا اندر ہیں، وہ اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ اس کا باپ جو تھا وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو چکا تھا، وہ اس کو دفنانے کی تیاری کرنی تھی، اور وہ باہر بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ باپ اندر ہے. اندر ہے. تو اس طرح کے ایک تو یہ اس بچی کا چہرہ میرے ہمیشہ ذہن میں آ جاتا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات تھے. تو ہوتے رہے، اللہ رب العزت ملک کو استحکام دے، اور کراچی کے لوگوں کا جو سفرنگ کی ہے، جائز ناجائز جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ اللہ اس پہ عافیت کا معاملہ کرے. سر ہم اکثر سنتے ہیں اس بارے میں کہ جب پاور ملتی ہے تو انسان بدلتا ہے. تو اس دور میں جب آپ کے پاس پاور اور یہ ساری چیزیں تھیں تو کیا کوئی بدلاؤ آیا تھا آپ کے نیچر میں، یا آپ نے پہلے پاور کو ڈیفائن کر لیں کہ پاور ہے کیا چیز؟ یہ تو جو ہمارے ہاں تو پاور وہی ہے نا کہ جو پولیٹیکل ششکے ہیں ہمارے سائڈ پہ کہ گارڈز واز رہ دی ہیں، اتھارٹی آ گئی آپ کے پاس، پورا علاقہ سنبھال رہے ہیں آپ. ہمارے پاس تو پاور کا تو جو ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے. دیکھیں میرا اپنا، لیکن اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو پھر پاور کے تو پھر ہم نقطہ نظر رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں آدمی، ہم نے کبھی بھی اس کو نہ تو پاور سمجھا، اس کو ذمہ داری سمجھی. صحیح ہے. اگر الیکٹ ہو کر آئے تھے تو وہ لوگوں نے اگر الیکٹ کیا تھا تو وہ ذمہ داری تھی. اور اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ذمہ داری کا ایک لمحے کی ذمہ داری کا جواب روز محشر میں آخرت میں ہونا ہے مجھ سے، کہ آپ نے اس ذمہ داری میں کے دوران کسی کا استحصال تو نہیں کیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار تو نہیں ہوئے. تو ذاتی طور پہ تو بڑی خوشی، وہ امتحان تھا. تو پیغمبروں نے بھی امتحان سے پناہ مانگی، تو ہم تو ایک معمولی لوگ انسان ہیں. اور پھر دوسرا حالات اس طرح کے تھے، تو اس میں آپ کیا پاور کو ایکسرسائز تھوڑی کریں گے؟ پاور کو ایکسرسائز کچھ اور لوگ کرتے ہیں، جو روایتی سیاستدان ہیں. ہم تو عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہیں سے براٹ اپ ہونا، تو ہم کیا کریں گے؟ واپس لوٹ کے تو انہیں کے پاس آنا ہے نا. تو آپ کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، جو آپ کا اپنا ایک اسپیسیفک آپ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اسی میں رہنا ضروری ہے. اور بہت ساری صحیح چیزیں اس کے اوپر. یہ سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ یوزولی لوگ اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں جاتے نا اس سائڈ پہ. جیسے آپ نے سب سے پہلے ڈیفائن کیا کہ ذمہ داری ہے، پاور نہیں ہے، تو آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ، بیکاز بہت سارے لوگوں کا یہ نہیں کانسیپٹ ہوتا. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ پاور از اے پاور، اور وہ جس پاور کو میں نے ڈیفائن کیا. تو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ آپ جیسے لوگ آج بھی ہیں ہمارے پاس. ان سب لائف جرنی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ یا کبھی کوئی ایسا مومنٹ جہاں پہ آپ خود کہیں پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے آپ نے گفتگو کی ہو کہ یار ریحان بس اب نہیں، یہ جو جتنا بھی کر رہا تھا اب تھک گیا ہوں میں، اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں بہت لمحے آتے ہیں اس طرح کے، بہت سے لمحے آئے کہ بس کر دے بھائی، اب بس ہو گیا، کیا قصور، اب آگے نہیں ہو سکتا. آگے نہیں ہے. بہت سارے آئے. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، ہاں، تو جو ہم جس میں ہم شریک سفر نہ تھے، شریک جرم نہیں تھے، لیکن اس کو آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہوتا تھا، اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تکلیف دہ چیزیں تھیں. پھر خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور کراچی میں عمومی طور پر جو بسنے والے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لوگ ہیں، مہاجر ہیں، ان کی جو ڈسینڈنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جو برٹش انڈیا تھا اس کو 2 لخت کیا، صحیح ہے، ان کے اوپر جب آپ سوال کریں گے حب الوطنی کا، تو وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تو صورتحال وہ ہے کہ آپ کے اجداد نے آپ کے خون کے ہر قطرے میں پاکستان ڈالا. نظریات ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے. اور ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے اوپر کوسچن مارک لگایا جائے تو میرا خیال ہے کسی بھی اردو اسپیکنگ پاکستانی کے لیے اس سے کربناک موقع کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کے بہت سارے مواقع آئے کہ لیکن جب آپ ایسے والے سچویشنز میں تھے جہاں پہ آپ نے خود سے سوچا کہ یار اب بس اب اور نہیں ہو سکتا،
بٹ پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے انسان موٹیویٹڈ رہتا ہے, تو پھر وہ یہ والے تھاٹس کو اگنور کرتا ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے بس, لیکن اگر بس کر دیا تو پھر تو آپ اپنے حدود مقرر کر دیتے ہیں پھر ایسے وقت, ایسی صورتحال میں کچھ اپنی حد بندی کر دیتے ہیں, اپنے ڈیمارکیشنز کر دیتے ہیں کہ یار بس اس سے زیادہ اب نہیں. اب کیونکہ یہ دیکھیں تھینک لیس جاب ہے, آپ سوشل کام جو بھی کریں گے تھینک لیس ہے, آپ سماجی کام کریں گے عمومی طور پہ تھینک لیس ہے, اس کا واویلا کرنا پڑتا ہے. مارکیٹنگ اب تو اسٹریٹجیز علیحدہ ہو گئی ہیں, چینج ہو گئی ہیں. اب سوشل میڈیا کے دور کے بعد سے تو بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید کسی اور سے بہت زیادہ کام کر رہے ہوں, لیکن خاموشی سے کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں ہے بھی کہ بھائی آپ خاموشی سے نہیں, آپ کو کم از کم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اچھی ایکٹیویٹیز کیا کر رہے ہیں, اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی مائل ہوں, مروب ہوں اور اس کو ریکگنائز بھی کریں. لیکن ہے بہرحال صورتحال تو اسی طرح کی. ریحان بھائی, آپ جب پولیٹکس کی طرف آئے تو جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ ایک ذمہ داری ہے, اسی سے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ نے بولا کہ الیکٹ ہونے کے بعد انسان کو سب سے پہلے تو یہ لگتا ہے نا کہ اب تو ایک ذمہ داری آ گئی آپ کے اوپر کہ جن جن لوگوں نے آپ کو ووٹس دیے ساری چیزیں ہوئی. تو اس میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے اب میں آ گیا ہوں اس سائٹ پہ, تو دو تھاٹس ہوتے ہیں, یا تو وہی جو بات کہ سروس فراہم کرنا ان سارے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دی, جنہوں نے آپ کو انتخاب کیا اس چیز کے لیے, یا تو پھر اپنا ایک الگ سسٹم بنانا کہ یار اب ٹھیک ہے اب میں آ تو گیا ہوں, اب میرے پاس اتھارٹی ہے, پاور ہے, تو اب میں اپنا ایک نظام بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو غلطیاں ہو رہی تھی پہلے وہ نہ ہو, اپنا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں, بھلے اس میں لوگ آپ کا ساتھ دے نہ دیں لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. تو آپ کے ٹائم پہ ایسا کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں آپ کے سوال سے وہ یہ ہے کہ جب پاور, اب بات یہ نا کہ آپ کے دیکھیں جو ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں. یہاں پر جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا, وہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہی کر رہا ہے. بالکل. مثال کے طور پر ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے MNA, I was responsible for the legislation. قانون سازی میری ذمہ داری تھی, لیکن میں قانون سازی کے بجائے مجھے گٹر پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے لوگ مطلب وہ عادی ہو چکے تھے, کیونکہ ہم نے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ اس میں پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ بلدیاتی کاموں میں گھسے میں, آل دو کہ پہلے بھی اور آج بھی یہ بلدیات کا کام ہے. صحیح ہے. پھر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تھے ان دنوں میں, 8-10 سال بعد. قانون یہ کہتا ہے کہ ہر 3 مہینے کے اندر اگر ٹینیور مکمل ہو جائے تو بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے. صحیح ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ پروونشل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیوالو ہو گئی ہیں جو کہ صحیح معنی میں بھی ڈیوالو نہیں ہوئی. صحیح ہے. تو ابھی قانون سازی, پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا فقدان ہے پاکستان میں, اور 18ویں ترمیم کے ثمرات جو ملنے چاہیے تھے وہ اس کے ریزلٹس اس طرح نہیں مل رہے. ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, ڈیلیگیشن آف پاور, ڈی سینٹرلائزیشن, روٹ لیول ڈیموکریسی, اس طرف جانا چاہیے تھا. بالکل. انگریز کی غلامی سے آزاد ہونے والے 90% ممالک جن کو کامن ویلتھ کنٹریز بھی کہتے ہیں, انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے, اس کو کہتے ہیں ایبرڈین فارمولا, اور اس کے بعد اس کے اوپر پوری تحقیقات ہیں. وہ ایک منظم قسم کا بلدیاتی نظام لے کر چلتے ہیں. صحیح ہے. اور لیجسلیٹر کا کام ہے لیجسلیشن. پاکستان میں ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹیرین شاید سیاسی مراد کی صورت میں فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں, اور اگر فرض کریں کہ کچھ لمحے کے لیے اس بات کو رد بھی کر دیں تو سندھ میں ہونے والا کام جو کہ دراصل 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت اگر نہیں کر رہی تو یہاں سے الیکٹ ہونے والا جو پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی میں وہ بادل ناخواستہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے. اس پہ بھی قدغن لگا دی جاتی ہے. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ بلدیاتی وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اسی مطلب دل برداشتہ ہو کر میں کبھی کبھار کہہ بھی دیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک روتھ لیس قسم کے 10 سال کے لیے ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے جو کہ نظام کو سیدھا کر دے. مروجہ بین الاقوامی سیولائزڈ معاشرے میں مروجہ جو نظام ہے اس جیسا نظام مسلط کر دے, انفورس کر دے, امپوز کر دے, تاکہ کم از کم چیزیں بہتر اس میں آپ نہ کریں نا. آپ اگر میرا اگر پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے بھائی, آپ کو ثمرات نچلی عوام تک پہنچانی چاہیے. بالکل. یہ عجب تماشا ہے کہ آپ نے نجی دہلی بنائی ہوئی ہے. عجب تماشا ہے کہ وہ بیچارہ ہاری کو کی زمین میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. اربن پالیٹکس علیحدہ ہے, رورل پالیٹکس علیحدہ ہے, جرگا یہاں پر علیحدہ ہے, ٹرائبل ایریا علیحدہ ہے. یہ ایسا ماشاءاللہ ملک ہے کہ یہاں پر آپ کو
ڈائیورسیفائڈ نظام حکومت بالکل. حالانکہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے لے کر پھر ٹرائبل سسٹم ختم ہو گیا, اس کے بعد ایگریکلچرل ریفارمیشن, اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن, پھر نیشن اسٹیٹ سسٹم آ گیا آپ کے ساتھ پاس. تو آپ کو تو نیشن اسٹیٹ سسٹم کی پالیسی اور اس کے طریقے سے چلنے والی حکومت میں کے طرز پہ حکومت بنانی چاہیے تھی. اور جس نے حکومت کی ہم پہ, جس کی غلامی میں ہم 200 سال رہے, انگریز چھوڑ کے چلا گیا. انگریز نے اپنے ملک میں برطانیہ میں لوکل باڈیز کا جو نظام بنایا ہوا ہے, وہاں پر تو کمیونٹی پولیسنگ تک ہے بلدیات کے پاس, چاہے کوئی بھی ہو. آج اگر کسی دوسری پارٹی کا میئر ہے اور جو ٹاؤن ناظمین ہے وہ کسی اور پارٹی کے, اس کے باوجود بھی اگر میں یہ سٹانس لے رہا ہوں کہ بھائی ان کو بھی ملنا چاہیے اختیارات جو کہ دراصل لوکل باڈیز کے ہیں, تو یہ سب کے لیے ہے نا, سب کے لیے بالکل. تو یہ لوگ اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے. پھر ان تمام چیزوں کی وجہ سے ڈسٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, برین ریل ہو رہا ہے. آپ اگر کوئی یہاں پر کوئی اچھا سافٹ ویئر انجینئر ہے لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی, صحیح ہے, تو اس کو یہاں پر تو جاب نہیں مل رہی. اگر اس کو باہر جاب ملی تو باہر جائے گا نا بھائی. تو آپ کیوں توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ یہاں پر رکیں گے, کیونکہ آپ تو جاب اس کو دینے سے قاصر ہیں. پھر جاب دینے کے علاوہ پھر آپ کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اس سے قاصر ہیں. نظام کو میرے خیال بہتر بنانا پڑے گا. ایکول اپرچونٹی سب کے لیے ہونی چاہیے. سندھ کے اربن ایریاز کے حوالے سے زیادہ میں وہ ہوں. اچھا اگر میں اربن ایریاز کی بات کر رہا ہوں تو کراچی میں پیدا ہونے والا, چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو ماضی میں, لیکن اگر وہ کراچی آئٹ ہے تو ہی شوڈ بی ہیونگ اے ایکول رائٹ کہ وہ کراچی کا شہری ہے, کراچی آئٹ ہے وہ. تو کراچی سے میں ایک سوال پوچھوں. ایک بڑا اسٹیٹمنٹ کافی وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, ابھی کچھ عرصے میں تو کچھ زیادہ ہی وائرل ہوا ہے. کراچی میں رہتے ہوئے میرا بھی حق بنتا ہے یہ سوال پوچھنے کا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کراچی سب کے لیے لیکن کراچی کا کوئی نہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کا وہ شماریات کے اوپر ہم جاتے ہیں. تقریباً 80% ریونیو سندھ کا, کراچی 60% ریونیو وفاق کا, وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. بالکل. ان ریٹرن کراچی کو پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں جو رقم ملنی چاہیے وہ گزشتہ 11 سالوں سے 10 سالوں سے نہیں دی جا رہی. صحیح ہے. تو آپ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کرے. ٹھیک ہے. NFC کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہو جاتا ہے. کراچی جو ریونیو دیتا ہے وہ پروونسز کو واپس ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور پروونسز کو چاہیے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ کریں. کراچی کو 10 سالوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو اس کو نہیں دیا جا رہا. صحیح ہے. آج بھی نہیں دیا جا رہا. صحیح ہے. تو کور ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. اب اس کے لیے دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. کوئی رائٹر ہوگا وہ اپنا کالم لکھ رہا ہوگا. بالکل. کوئی اینکر پرسن ہوگا وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو جن کو ادراک ہے, اگر وہ اس مخالف پولیٹیکل پارٹی کے ہیں جو ڈرائیو کرنے والے لوگ شامل ہیں, بالکل وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یا آپ اس میں کورٹ آف لا میں جائیں گے, بالکل, یا احتجاج پر آئیں. بالکل بالکل بالکل. یہاں پر تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پانی کے لیے احتجاج کرنے کی پاداش میں FIR کٹی ہیں. تو آپ مطلب یہ تو بدقسمتی ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کو پانی صاف پانی بھی مہیا نہیں ہے. K4 منصوبہ آج تک پینڈنگ میں ہے. تو ابھی انہی سب باتوں کی وجہ سے نالا ہو کر ہم جیسے لوگ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ یا تو وفاق میں لے لیں کراچی کو تاکہ وفاقی کنٹرول ہو اس کے اوپر, یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی طرف چلے جائیں, آپ ڈیسنٹرلائزیشن کر دیں. صحیح ہے. اب یہاں پر تو ہر قوم کا ہر زبان کا آدمی ہے نا, تو آپ اس کو منسوب کیوں کر رہے ہیں اردو اسپیکنگ لوگوں سے؟ مہاجروں سے منسوب نہ کریں نا کراچی کو. صرف کراچی میں تو پختون بھی ہے, سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, ہزارے وال بھی ہے, کشمیری بھی ہے بڑی تعداد میں, اور وہ کراچی والے ہیں. بالکل. تو کراچی والوں اگر ملک کو ترقی کروانی ہے, اگر ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, تو کراچی کو تو کم از کم اس کا حق دے دیں. اچھا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کو حق بھی دے دیں؟ میں اسی سوال سے ایک اور سوال جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اگلے 10 سال تک بھی آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں کچھ حالات بہتر ہونے کے چانسز ہیں, یا کراچی بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں, جب تک کہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ معاملات ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہوگا. اور جو میری خواہش جس کا میں نے اظہار کیا کہ اگر تو نہیں کر رہے تو ایک روتھ لیس قسم کا کوئی ڈکٹیٹر مسلط ہونا پھر لازم ہے اس ملک پہ, کہ وہ آئے اور چیزوں کو کم از کم اللہ والا آدمی ہو
جو بہتری کی طرف لے کر چلا جائے, اس کو خوف خدا ہو, اس کو حقوق و لباد کا خیال ہو, اس کو حقوق کی منصفانہ تقسیم کی بات ہو. اور ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا کہ ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے, لیکن خیر پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک اور سیاسی سوال پوچھوں, لیکن پوچھ لیتا ہوں, چلے کوئی بات نہیں, اب تو اب اتنا آ گئے ہیں تو وہ ایک فلم کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے. نہیں پھر وہ دور نکل آتے ہیں. وہ فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نا, جب مالک اتنا خرچہ ہو گیا تو ایک چپس پہ دلاتا ہے. تو اب اسی چپس کے چکر میں مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہمارے جتنے بھی پاکستانی پولیٹیشینز ہیں ان کا سب سے بڑا ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فنکار تو سارے ہی ہیں, ہم ساری ہیں بالکل, پورا پاکستان فنکار ہے. یہ تو ہے بالکل, ہماری فنکاریاں اپنے اپنے عروج پر ہیں. تو ڈرامہ تو مجھے نہیں معلوم کیا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں اس میں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ مطلب مکس ہے تو سارے فنکار ہیں, ہر کسی کا ڈفرینٹ ڈراما, ہر کوئی اپنے اسکرپٹ کا مین ہیرو ہے اور اس حساب سے کھیلے جا رہے ہیں. دیکھیں اصل میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ الیکٹیبلز جو ہے نا, ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, مائنڈ سیٹ الگ ہے. صحیح ہے, ان کو رول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ رولنگ کلاس ہے, ایلیٹ رولنگ کلاس جس کو کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ان کو غرض ہی نہیں ہے, وہ اگر کھانا نہیں ہوگا تو بولے گا کہ بھائی وہ آپ کیک کھا لیں. اس بیچارے کو کیا پتا بھائی, اس کو روٹی کی ضرورت ہے آدمی کو. تو یہ ایلیٹ رولنگ کلاس کو معلوم ہی نہیں ہے سارے ٹیکسز اربن ایریاز کا. وہ آدمی جو کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ شاید اس ایلیٹ رولنگ کلاس سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہو, اس کا کٹ رہا ہو. بالکل, کیونکہ اس کو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. ٹیکس نیٹ کے اندر وہ لوگ ہیں ہی نہیں شامل جو سب سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ٹریولنگ کر رہے ہیں. ان کا جو ایکسپینڈیچر پیٹرن ہے, اگر جو متعلقہ ادارے ہیں اس کو اس پیٹرن کو ہی دیکھ لیں تو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کتنی ارننگ ہے, تو آپ ایکسپینڈیچرز کہاں سے کر رہے ہیں. تو ایگزمپٹیڈ ہیں بہت ساری جو انکمز ہیں, لیکن جو ورکنگ کلاس ہے وہ بیچارہ ذلیل خوار ہے. اس کو تنخواہ بھی لینی ہے تو اس میں سے کٹوتی ہو جاتی ہے. صحیح ہے, لیکن جو اربوں روپے کا کر رہے ہیں, جن کی انکم ہے مختلف سورسز سے, تو ان کے اوپر عمومی طور پر نہیں ہے. ان کے اوپر نہ تو چیک ہے اس طرح جس طرح ہونا چاہیے انفارچونیٹلی. تو ورکنگ کلاس جو ہے نا اس ملک میں ابھی پسی ہوئی ہے. ریحان بھائی, پالیٹکس سے پہلے آپ جاب کر رہے تھے, نوکری آپ کی اچھی خاصی چل رہی تھی, سارا سب کچھ ہوا. پالیٹکس کے بعد بھی آپ اچھی خاصی چیزیں کر رہے ہیں, پروجیکٹس آپ کی ہیں, ساری چیزیں سب کچھ. تو جو جس ڈیوریشن میں آپ پالیٹکس میں رہیں, کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملی جو آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ چیزیں اب میں پالیٹکس میں جانے کے بعد امپروو کر سکتا ہوں؟ اپنے پرسنل لائف کے بارے میں. پرسنلی میرا ایویلیویشن تو یہ ہے کہ آپ اپنی, کیونکہ میں جس ٹینیور میں آیا تھا اس وقت بڑا ہی افراتفری انارکی کیوس تھا. تو ایک تو آپ اپنی صحت کو کبھی نہ چھوڑیں. اگر آپ کی روٹین ہے کسی جم جانے کی, واک کرنے کی, تو اس کو نہ چھوڑیے. آپ اپنے گلک کو نہ چھوڑیں. اگر آپ میرے جیسے مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں تو آپ کی ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بزنس, کیونکہ جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ بزنس بہت بڑا کنگلیمریٹ تو نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ اس کو کم از کم اس کو لے کر چلنا بہت ضروری ہے. کیونکہ پھر آپ کو ایف آئی آریں بھی بھگتنی ہے, آپ کو کیسز بھی بھگتنے ہیں, ساری چیزیں, ناکردہ گناہوں کی سزائیں بھگتنی ہیں آپ کو. تو اس کے لیے صحت مند ہونا اسپیشلی مینٹلی اعصابی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے. بالکل. پھر دوسرا کہ فیملی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وقت کتنی تیزی سے نکلتا ہے, تو آپ بیلنس کر کے چلنا بہت ضروری ہے چیزوں کو, اور معتدل رہنا بہت ضروری ہے. آپ بیچ کا رستہ ایسا کوئی اختیار کریں, اپنے موقف پہ قائم ضرور رہیں, صحیح ہے, لیکن ایک معتدل رستہ اختیار کرنا ضروری ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ مطلب جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا چیزوں کو, بہت مشکل کام ہے. کراچی کے اندر پالیٹکس کرنا شیر کا جگرا چاہیے. یہ تو ہے, ہر آدمی نہیں کر سکتا. ہے کراچی کی پالیٹکس, وہ بھی ایم کیو ایم کی پالیٹکس, جس میں آپ کو موت کے منہ میں بھی جانا ہے, جس میں پارلیمنٹیرینز کو مرنا ہے, جس میں آپ کو اٹھ جانا ہے, ایف آئی آریں کٹنی ہے, اور وہ بھی اس ٹینیور میں بڑا شیر کا جگرا چاہیے کراچی کی پالیٹکس کرنے کے لیے. بہت ہے. سر آپ نے مینشن کیا نا کہ فیوچر پروجیکٹس میں, یا تو بھی حال ہی میں جو آپ نے یوتھ کے لیے جو اسپورٹس کی جو انیشیٹوز لی ہیں, اسپورٹس کے حوالے سے پوچھتا ہوں, آپ کا کوئی ذاتی شوق ہے کوئی کھیل کھیلنے کا؟ میں اسپورٹس دیکھیں, میں ابھی سے نہیں کر رہا, میں بہت دنوں سے کر رہا ہوں اسپورٹس ایکٹیویٹیز. 90s میں, ارلی 90s میں, 91, 92, 93 تک ہمارے استاد تھے, اللہ جزائے خیر, لاہور سے تعلق تھا ان کا, عادل اسلام نام تھا ان کا, باکسنگ کے کوچ تھے اولمپک کے. ہم نے باکسنگ کی ہے, کک باکسنگ کی ان دنوں میں, پھر بوشی بان میں نے کیا ان دنوں میں. تو اسپورٹس کرتا رہا ہوں,
اور اسپورٹس کو ہی راہ نجات سمجھتا ہوں. صحیح ہے کہ منفی سرگرمیوں سے دور رہنے کا واحد رستہ اسپورٹس کی سرگرمی. بالکل. ابھی بھی تھوڑا بہت پیڈل وغیرہ کا ٹائم مل جاتا ہے تو وہ کھیل لیتا ہوں. اور باکسنگ ابھی بھی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی, اب تو وہ باکسنگ میں آپ فٹ رکھنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے کہ آپ کے بڑھاپے کی رفتار کم ہو جائے. بوڑھا تو سب کو ہونا ہے بھائی. بالکل. تو آپ کی نقاہت, آپ کی ذوف, وہ جو ہے نا اس کو دیر پا ہو جائے نا, تو دیر نہ ہے آپ کے اوپر, اور آپ محتاجی میں نہ جائیں کسی کی. تو میرے خیال ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. صحت کے لیے دعا کرتے ہیں لوگ اپنے کہ صحت مند رہے گا. کیونکہ یوزولی یہ ہوتا ہے نا کہ صحت کو ہی لوگ سب سے زیادہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. پھر خدا نخواستہ جب کوئی بیماری آ جائے یا کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے دعا یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یا اللہ صحت دے دے, بھلے آپ کچھ بھی لے لیں. لیکن جوانی کی بدمستی میں آدمی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. 2 دن بھی جاگ لیتا ہے, اس کے اثرات وہ 20 سال بعد بھگتتا ہے. جو بات ہے, تو نوجوانوں کو چاہیے کہ کم از کم علاج بالاحتیاط, علاج بالغذا. غذا تو ویسے ہی آپ کے پاس جو آ رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. آرگینک چیزیں تو میسر بھی نہیں ہیں, پھر وہ غذا کا اس طرح استعمال بھی نہیں ہے. اسپورٹس میں بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, بڑے اچھے پلیئرز ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے لاڑکانہ سے ہمارا ایک پلیئر ہے, اس نے اچھا پرفارم کیا ہے باڈی بلڈنگ میں, لیکن اس کی غذائی ضروریات کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. تو پاکستان کا یہ بھی تو المیہ ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک اسپورٹس کے اوپر ہی پیسے لگ رہے ہیں, اور وہ ہے کرکٹ. کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے پاس, اگر ہم اسپورٹس کے اوپر بات کریں, بلوچستان میں ہمارے پاس, اپ نارتھ میں ہمارے پاس ایسے فٹ بال پلیئرز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو وہ رائٹ اپارچونیٹی مل جائے, وہ سپورٹ مل جائے تو وہ شاید انٹرنیشنلی بہت اچھا نام بنا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ سب کا رجحان ہے ہی کرکٹ کی طرف کہ یار چلو کرکٹ کھیل لیتے ہیں, کرکٹ پہ انویسٹ کر لیتے ہیں, تو ایسا یہ درست کر رہے ہیں. ناردرن ایریاز کے جو بچے, گلگت کے خاص طور پہ جو بچے یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں ہیں, وہ جتنے اسپورٹس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر ابھی فٹ بال ٹینس میں اسرار صاحب کر رہے ہیں اس کو لے کر فیڈریشن کے, اور مکس مارشل آرٹس میں بھی جو بچے بچیاں ہیں وہ زیادہ تر تعلق ہے ان کا ناردرن ایریاز سے. کچھ ان کے ساخت بھی ہے, صحیح ہے, وہ ٹف بھی ہیں, اور ان کا ذوق اور شوق بھی ہے. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ غذائی ضروریات ہی ان لوگوں کی پوری نہیں کر پا رہے ہیں, اور ان کے اندر اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پلیئرز کا. ریحان بھی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا, حال ہی میں ریسنٹلی ہم نے لیاری کے کچھ بچوں کی انٹرویو لی. یہ وہ والے بچے تھے فٹ بالرز جو انٹرنیشنلی کھیل کے واپس آئے تھے انڈر-19, اور جب ہم نے انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ یار اچھا بتا دیں آپ کیونکہ انٹرنیشنلی جا کے کھیل کے واپس آ رہے ہیں, چلو آپ بھلے فائنل تک نہیں جا رہے لیکن آپ ملک کو کہیں نہ کہیں پہ نام ملک کا تو روشن کر رہے ہیں نا, کہ ہم پاکستان کی ایک ٹیم ہے انڈر-19 کی, انہوں نے انٹرنیشنلی گیم کیا, سارا سب کچھ ہوا. اب وہ لیاری کے بچے, ان سے ہم نے جو پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہ انٹرنیشنلی آپ کھیلنے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس کٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے. اور وہ جب کراچی میں بھی زونل میچز وغیرہ جب ہو رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میچ کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ کوچ ہمیں ایک کٹ پلاتے ہیں, پوری چائے بھی نہیں, کٹ پلا دیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, یہ تو جو آپ لوگوں نے محنت کی ہے نا, یہ اس کا سلا ہے, کٹ پی کے گھر جائیں, پھر اگلے میچ کا بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. دیکھیں نہیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ سیلف سفیشینٹ ماڈل کوئی نہیں بنا ہوا ہے ہمارے پاس, ترجیحات نہیں ہیں. جو اقتدار میں عمومی طور پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس غیر منصفانہ تقسیم کا معاملہ ہے, وہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی ڈیسیجن, تو یہ سب ہر خاص و عام شامل ہے اس میں. تو کراچی میں کیونکہ آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے, عمومی طور پر جو ان آفیشلی لوگ کہتے ہیں وہ تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے. صحیح ہے, تھینکس ٹو یہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان لوگوں نے لاسٹ ٹینیور میں کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب سے اس کو کروا لیا تھا اور آبادی بڑھا دی, 70 لاکھ لوگوں کو اندراج ہو گیا. صحیح ہے, تو ابھی بھی تقریباً 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگوں کم ہے. بھائی آپ کا بجلی کے میٹر کی تعداد صحیح ہے اتنی ہوگی نا جتنے لوگ رہتے ہوں گے, گیس کے میٹر کی تعداد اتنی ہوگی نا. بالکل. یا یہاں پر جو گندم آ رہی ہے تو وہ 4 کروڑ کے افراد کے لحاظ سے آ رہی ہے, آپ نے شامل کیا ہوا 1.5 کروڑ لوگ, تو یہ بہت ساری چیزیں بہت بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن بہرحال کریڈٹ جاتا ہے, انٹرم سیٹ اپ جو تھا اس میں ہوا اور انہوں نے کر دیا خدا کر کے, لیکن ابھی بھی مکمل نہیں ہے.
تو آپ کے پاس ٹیلنٹ, اتنی بڑی ڈینس پاپولیشن میں ٹیلنٹ ابھر کے آتا ہے آپ کے پاس, لیکن اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے, ترجیحات بنانے کی بہت ضرورت ہے, اور بلا تفریق زبان, لسان, نسل یا کسی بھی وابستگی کہ آپ کو پاکستان کا نام اگر روشن کرنے والے لوگ نظر آئیں تو ان کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ تو قومی ایک وہ ہے, نیشن بلڈنگ انیشیٹو میں کہلائے گا یہ پاکستان کے استحکام کے لیے کام ہے. awesome. اور ریپڈ فائر کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میرا آخری سوال کہ آگے جا کے کیا آپ نے سوچا ہے دوبارہ پالیٹکس کی طرف جانے کا بائی اینی چانس کہ یار, کیونکہ چھوڑے ہوئے تو عرصہ ہو گیا آپ کو کہ آپ اس سائٹ پہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. سبتین میں ابھی ہلال احمر ریڈ کراس جس کو کہتے ہیں, ریڈ کریسنٹ کہتے ہیں, سندھ کو ہیڈ کر رہا ہوں. صحیح, ماشاء اللہ. اور ہم تقریباً ہمارے 20 دفاتر ہیں پورے سندھ میں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 8,500 والنٹیئرس ہیں. ہلال احمر وہ ادارہ ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد اسکاؤٹنگ سے بھی پہلے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ العمل کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسکاؤٹنگ بھی کیا. دنیا کا قدیم ترین ادارہ ہے, بین الاقوامی ادارہ ہے. ابھی تو میں تقریباً 4 ماہ سے اس پہ لگا ہوا ہوں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, فرسٹ ایڈ اور کوئک رسپانس کی ٹریننگ پروگرامز میسو انداز میں کرواتا رہوں, تاکہ چاہے کوئی بھی ڈیزاسٹر لائک سچویشن ہو تو اس میں کوئک رسپانس کی کیپیسٹی ہو. سڑک پر اگر حادثہ ہو جائے تو 5 لوگ مووی بنانے کے بجائے اس کو فوراً سے ایگزیکٹلی, ہاں بالکل. تو اس میں والنٹیئر سروسز کی طرف کوشش کر رہے ہیں, رجحان کر رہے ہیں, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو اور اسٹوڈنٹس کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فی الحال تو مطلب میں اسی میں لگا ہوا ہوں کہ یہ اس کو ایک سمجھ لیں کہ ایک اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں میں کہ اگر ہم نے 10,000 والنٹیئرز بھی ڈیولپ کر دیے, لیٹس ہائپوتھیٹیکلی ایزیوم کہ اگر ہندوستان کا جو حملہ تھا, ایگریشن تھا, اگر فوج افواج پاکستان اس طرح جواب منہ توڑ نہیں دیتی اور اللہ کی رضا نہیں ہوتی اور ہمارے ملک کے اندر خدا نخواستہ اس طرح کے مختلف اسپاٹس پر سامنے ہوتے, تو کیا ہم ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. تو ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہونا چاہیے, بہتری کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوشن ہو, چاہے ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہو, کارپوریٹ سیکٹر ہو, چاہے سڑک ہی کیوں نہ ہو, چاہے گھر کیوں نہ ہو, اس میں لوگوں کی کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے. بیسک فرسٹ ایڈ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کوئک رسپانس. اور آپ نوٹ کیجیے گا جیسے جیسے معاشرے سے NCC, اسکاؤٹنگ, گرلز گائیڈ, یہ سب چیزیں ریڈیوس ہو رہی ہیں, اسی طرح بے روی بھی بڑھ رہی ہے. بالکل, یہ تو ہے. انڈسپلنڈ ہو رہی ہے. بالکل. تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں کو ڈسپلنڈ نیشن بنانا بہت ضروری ہے. بالکل. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان اداروں کو نافذ العمل کیا ہی اس لیے تھا کہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن کی جو بات کرتے تھے. بالکل. تو وہ ویژنری لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ نیشن بلڈنگ انیشیٹوز کیا ہوتے ہیں, تو ان لوگوں نے کیا. اور اب ہم لوگ سب کی ذمہ داری ہے کلیکٹیو کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس طرف راغب کریں. مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. لوگ آج 30 سیکنڈ کی ریل دیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہو گیا کام. تو یہ ڈیڈیکیشن والے کام ہے جس میں آپ کو پریکٹیکل بھی کرنا ہے, موک ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اپنا ٹائم بھی دینا ہے. لیکن شاید آپ ٹائم دے کر اپنے دوسرے لوگوں کی جان بچانے کے لیے کہیں پر بھی حادثہ ہو سکتا ہے, خدا نہ خاصہ, تو اس پہ آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. دس از ریئلی گریٹ انیشیٹو اینڈ wishing you good luck for that. ہم آتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف. میرا پہلا خطرناک سوال, پالیٹکس یا پیس آف مائنڈ؟ پیس آف مائنڈ. ون ورڈ فار پاکستانی یوتھ ٹوڈے, یا اس کو اگر ون ورڈ نہیں تو پھر کہہ دیں کچھ بھی, جو ہماری یوتھ ہے پاکستان میں, کچھ بھی اگر آپ کہنا چاہیں ان کے لیے. کنفیوزڈ. If not a politician, then what? Exactly what you are doing or what you've been doing? اگر تو آپ ریوائنڈ کر دیں تو میں شاید آرم فورسز میں ہوتا. اوکے, صحیح ہے. پاور اور پاپولیرٹی؟ پاپولیرٹی. اوکے. دا موسٹ آنیسٹ پولیٹیشین ان پاکستان؟ There must be several people. میں کسی کا نام لے کر 2-3 لوگوں کو. موسٹ اوور ریٹڈ تھنگز ان پالیٹکس؟ بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی ایک آدھ کہ جو بہت ہی اوور ریٹڈ ہو اور لوگ کہتے ہوں گے کہ یار, ایک تو لوگوں کے ایزمپشنس بھی تو ہوتے ہیں نا کہ خود تو گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن یہ وہ XYZ,
وہ پرسیپشن ڈیولپ جو کرتے ہیں مختلف، وہ پرسیپشن بھی بہت سارے ڈائیورسیفائڈ قسم کے ڈیولپ کیے. میں مثال کے طور پر ایک عام آدمی کے پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ مجھ کو کسی نے بتایا کہ بھائی وہ اسمبلی کے اندر نا وہ فری میں وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کینٹین ہے، بوفے لگتا ہے اور وہ بجلی کا بل فری ہے اور فلانا ٹھیک. میں کیونکہ پریکٹیکلی دیکھا، آپ وہاں پر لاج لیتے ہیں تو آپ کو بجلی کا بل بھی دینا ہے، صحیح ہے، ٹیلی فون کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بھی بل دینا ہے، اور جس لاج کا آپ میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ بھی دینا ہے، آپ کو ٹیکس بھی کٹنا ہے. اور آپ کو میں کینٹین سے نہیں کھاتا تھا کیونکہ کینٹین مہنگی تھی وہاں پہ. یہ پتہ نہیں کون سی مفروضہ قائم کر دیا. ہو سکتا ہے بیوروکریسی والے زیادہ اچھے میں بالکل، لیکن وہ اگین وہی ہے نا، ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ ایشورٹی نہیں. خیر، کراچی کو 3 الفاظ میں ڈسکرائب کریں. وائبرنٹ، ڈائنامک، غریب پرور. اگر کوئی ایک چیز جو آپ بین کر سکیں پاکستان میں انسٹنٹلی، کیا بین کریں گے؟ میں کیمرہ کے اوپر تھوڑا سا چیک لگا دوں گا. سر تھینک یو سو ویری مچ. اف یور لائف واز اے مووی، ٹائٹل کیا رکھتے ہیں آپ؟ ہم تو وہ کردار ہیں جس پہ موویاں بنتی ہیں. صحیح ہے. اس میں موت ہے، جیل ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہی ہے. سب کچھ. آپ بہت سارے ٹائٹل دے سکتے ہیں، ساری موویاں اسی پہ ہی ہے. سر آپ کے لیے عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر لیگیسی؟ عزت امپورٹنٹ ہے. دونوں بھی تو ہو سکتے ہیں، عزت کے ساتھ لیگیسی. ہاں لیگیسی تو آپ فالو کریں نا، آپ جو آج عزت کمائیں گے تو اسی کو لیگیسی چلے گی. اگر آپ کے دوست آپ کو 3 لفظوں میں ڈسکرائب کرے تو کیا کہیں گے آپ کے دوست؟ وہ جو افراد کے درمیان بیٹھ کے بات کریں گے، ویسے تو دوست اگر ہیں تو وہ تو بہت ہی بےہودہ کریں گے، وہ تو میں نہیں بتا سکتا. مجھ کو کہیں گے ڈائنامک اور ورکہولک، انرجیٹک. awesome. ڈائنامک، ورکہولک، انرجیٹک، یہ تھے ہمارے ساتھ ریحان ہاشمی صاحب. سر تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. امید کرتے ہیں انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، دوبارہ ہم گفتگو کریں گے کسی نئے ٹاپک کے اوپر. although I'm sorry، آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم پالیٹکس والی سائڈ پہ زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن وہ پر سب سوالات آ جاتے ہیں تو مجبوری ہے، کیا کریں. بٹ تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور ٹائم. آپ سے انشاءاللہ ملتے رہیں گے پوڈکاسٹ سیزن 2.